अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं और कामयाब हैं। तो गाइस, जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो उसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो शेयर करें। हमेशा की तरह व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस आपसे शेयर कर रहा हूँ। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं तो यू आर वेलकम। अगर आप वॉइस की सूरत में रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप यकीन दहानी कर लें कि जहाँ पे भी आप रिकॉर्ड कर रहे हैं वहाँ पे किसी भी किस्म की डिस्टॉर्शन या शोर मौजूद नहीं है। बाकी गाइस, एक रिक्वेस्ट करनी थी। बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि स्टोरी का टाइम बढ़ाया जाए। मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया था, मैं दोबारा अर्ज़ कर रहा हूँ। आप सब मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टेड हैं, आपकी बातें बहुत रिस्पेक्टेड हैं। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, आप कमेंट करते हैं, अपने दिल की बात मुझसे कहते हैं। लेकिन जहाँ तक टाइम बढ़ाने का ताल्लुक है तो मैं बिलीव करता हूँ क्वालिटी कंटेंट पे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि क्वालिटी अपलोड्स या क्वालिटी जो ऑडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचें। मैं नहीं चाहता कि मैं टाइम बढ़ाने के चक्कर में जो क्वालिटी है उसको हिट करूं। हाँ, डेफिनेटली जब आपकी स्टोरीज़ दिन ब दिन बढ़ती चली आएंगी, सब्सक्रिप्शन बढ़ती चली आएगी, रिक्वायरमेंट बढ़ती चली आएगी, तो डेफिनेटली मैं इसका टाइम बढ़ा दूंगा। अब जो मेरे पास स्टोरीज़ हैं मैं उनको बहुत अच्छी तरह रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ और बहुत शुक्रिया एक दफ़ा से फिर अदा करता हूँ कि आप मेरे साथ हैं। बाकी गाइस, आज की जो पहली स्टोरी है ये हमें आयान साहब ने भेजी है और बेसिकली इनका जो ताल्लुक़ है वो इंडिया से है। ये बताते हैं कि 2006 में इनके जो फादर थे उनकी रिटायरमेंट हुई और वो एक गवर्नमेंट ऑफिशियल थे। तो जब उनकी रिटायरमेंट हुई तो डेफिनेटली कुछ पैसे वगैरह मिला करते हैं। तो जो इनके फादर को पैसे मिले थे, इन लोगों ने सोचा कि कोई घर ले लेते हैं, और ऐसे ही हुआ कि थोड़ी कोशिशों के बाद इनको एक घर मिला जो एक बहुत लग्जीरियस घर था, बहुत ज़बरदस्त घर था, और वह इस कदर हसीन और जमील घर था कि इन्होंने जब पहली दफ़ा उसको देखा तो देखते ही इनको पसंद आ गया। ये बताते हैं कि जो भी लेन देन था या जो भी डॉक्यूमेंटेशन थी वो इनके फादर ने कंप्लीट की और उसके बाद इन लोगों ने वहाँ पे रिहाइश इख्तियार कर ली। शुरू का जो एक हफ़्ता था वो डेफिनेटली आपको पता है कि नया घर होता है, सामान शिफ्ट करना, सामान लाना ले आना, नई नई चीज़ें ख़रीदना, डेकोरेट करना। एक हफ़्ता तकरीबन इन तमाम कामों में गुजर गया और किसी भी चीज़ का कोई एहसास नहीं हुआ। खैर, ये बताते हैं जैसे एक हफ़्ता गुजरा तो हम लोग कोशिश करते थे कि एक साथ सोएं, और एक हफ़्ते बाद फिर ज़ाहिर सी बात है हम लोगों ने जो भी हमारे अपने अपने रूम थे वो डिसाइड कर लिए थे। लिहाजा जो हमारा नया प्लान था उसके मुताबिक सबको अपने अपने कमरों में रहना था। तो हमारे जो पेरेंट्स का रूम था वो काफ़ी बड़ा रूम था, और हमारे जो पेरेंट्स हैं वो नॉर्मली रात को 2-3 बजे तक जागा करते थे। ऐसे ही एक रात थी, तकरीबन रात के 2 या ढाई बजे का टाइम था। मेरे जो पेरेंट्स हैं वो अपने रूम में बैठे हुए थे, आपस में बातचीत कर रहे थे। तो एकदम से उन लोगों को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई छत पे मौजूद है या एक जगह से दूसरी जगह चल रहा है। पहले तो ये इग्नोर करते रहे, लेकिन जब मुसलसल आवाज़ आने लगी तो इनको यकीन हो चला कि कोई ना कोई है जो छत पे मौजूद है। बहरहाल इनके जो फादर थे वो स्टेयर्स की तरफ बढ़े, और जैसे ही स्टेयर्स की तरफ बढ़े तो इनकी जो मदर थी उन्होंने इनको रोक दिया और कहा कि अकेले आपका छत पे जाना बेहतर नहीं है, लिहाजा आप अंदर आ जाएं, आयतल कुर्सी पढ़ें और सोने की कोशिश करें। खैर, ये सुन के इनके जो फादर थे वो नीचे आ गए और वो भी सोचने लगे कि हो सकता है वाकई में हमारा वहम हो या बिल्ली वगैरह हो या कोई जानवर आ गया हो जिसकी वजह से हमें इतना ज़्यादा शोर महसूस हो रहा हो। खैर, ये लोग लेटे और इनको नींद आ गई। जैसे तैसे रात जो थी वो गुजर गई। अब ये बताते हैं कि अगली रात इत्तफाक से जो इनकी मदर थी वो सो चुकी थी। इनके फादर जो है वो लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे कोई काम कर रहे थे, कोई ऑफिस असाइनमेंट था या जो भी काम था वो मसरूफ़ थे। तो इनके फादर को एकदम से उसी तरह की आवाज़ आना शुरू हुई जैसे कोई छत पे मौजूद है। पहले तो इनके फादर इग्नोर करते रहे, लेकिन जब मुसलसल आवाज़ आई तो इन्होंने सोचा कि अगेन मैं आज जाके देखता हूँ। और इन्होंने ऐसा सोचा ही था कि एकदम से ऐसा लगा कि जो भी छत पे मौजूद है अब वो बाकायदा इनकी जो सीढ़ियाँ हैं उस पर चलना शुरू हो गया है, यानी बाकायदा सीढ़ियों से ऐसा महसूस हो रहा है कोई ऊपर से चलता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है। ये आवाज़ सुन के इनके फादर जो थे वो एकदम एक्टिव हो गए और सोचने लगे कि इतनी रात में भला कौन है जो ऊपर से चलता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है। कुछ देर वेट करने के बाद ये खिड़की में से झांक रहे थे, वहाँ से इनकी जो स्टेयर्स थी वो नज़र आया करती थी। तो इन्होंने देखा कि बाकायदा आहिस्ता आहिस्ता करके किसी के कदम जो हैं वो नीचे आना शुरू हुए हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे कोई ऊपर से नीचे उतर रहा है। आहिस्ता आहिस्ता करके जब व्यू क्लियर हुआ तो इनको अंदाज़ा हुआ जैसे कि कोई औरत है जो सीढ़ियों से उतरती हुई नीचे की तरफ आ रही है। अब इनके फादर मुसलसल उस तरफ देखते रहे, और जब वो उस तरफ देख रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक औरत है जिसने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए हैं। बड़ी कोई हसीन व जमील औरत है। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि किसी शादी से या किसी इवेंट से कोई औरत आई है,
اس کے بال کھلے ہوئے ہیں اور بہت ہی کوئی گوری رنگت ہے اس کی. وہ آہستہ آہستہ کر کے سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی ہے. مسلسل ان کے فادر یہ آبزرو کر رہے تھے. ان کے سامنے وہ جو عورت تھی مکمل نیچے اتری اور سامنے ان کے جو صوفے لگے ہوئے تھے وہاں جا کے بیٹھ گئی. اب یہ اتنا عجیب منظر تھا, اتنا خوفناک منظر تھا کہ ان کے فادر کی سمجھ سے باہر تھا. وہ مسلسل اس عورت کو دیکھ رہے تھے. اب ایسا لگ رہا تھا وہ عورت جو ہے وہ بھی ان کو دیکھ رہی ہے. کافی دیر تک آبزرو کرتے رہے. بھاگنا یہ چاہتے نہیں تھے کیونکہ اگر یہ بھاگ بھی جاتے تو ان کی مدر یہاں پہ موجود تھی. خیر انہوں نے جیسے تیسے ہمت کر کے, ان کے پاس موبائل موجود تھا, اس موبائل پہ انہوں نے قرآن کی کوئی تلاوت وغیرہ لگا دی اور اس کی والیوم فل کر دی. اب ان کو مکمل طور پہ اندازہ ہو چکا تھا ان کے سامنے صوفے پہ جو عورت بیٹھی ہے وہ ایک نارمل عورت نہیں ہے, وہ ایک انسان نہیں ہے, وہ یقیناً کوئی چڑیل یا اس طرح کی مخلوق ہے. اب بہرحال جب انہوں نے تلاوت لگائی تو یہ بتاتے ہیں کہ کچھ دیر تک وہ عورت جو تھی ان کے سامنے بیٹھی رہی, ان کو مسلسل گھورتی رہی اور بظاہر ایسا لگنے لگا جیسے کہ وہ ان کو غصے سے دکھ رہی ہے. لیکن جب مسلسل تلاوت چلتی رہی تو تلاوت چلنے کے دوران ہی وہ عورت ایک دم سے کھڑی ہوئی اور واپس سے اسٹیئرز کی طرف گئی اور دیکھتے دیکھتے دوبارہ چھت پہ چلی گئی. اب کچھ دیر بعد جب ان کی تھوڑی سی ہمت بحال ہوئی تو انہوں نے وہی موبائل جس میں تلاوت لگائی ہوئی تھی اپنے ہاتھ میں پکڑا. تلاوت مسلسل چل رہی تھی اور آہستہ آہستہ کر کے یہ بھی سیڑھیوں کی طرف گئے اور چھت کی طرف جانے لگے. اب یہ بتاتے ہیں ان کے جو فادر تھے وہ بہت مینٹلی اسٹرانگ تھے اور ان کو پتہ تھا کہ ان کے ہاتھ میں جو موبائل موجود ہے اس پہ مسلسل تلاوت چل رہی ہے اور تلاوت جب تک چل رہی ہوگی ان کا کوئی نقصان نہیں کر سکے گا. خیر یہ آہستہ آہستہ کر کے چھت پہ پہنچے اور پوری چھت انہوں نے چیک کر لی. وہاں پہ نہ کوئی عورت تھی نہ کسی عورت کا نام و نشان تھا. اب واپس ان کے فادر جو تھے وہ نیچے آ گئے. نیچے آ کے یہ سوچنے لگے کہ آخر یہ جو عورت تھی یا چڑیل تھی یہ کہاں سے آئی تھی اور کیوں آئی تھی. انہی خیالات میں پوری رات گزر گئی. اسی دورانیے میں فجر کی اذان ہو گئی. خیر جب فجر کی اذان ہوئی تو ان کے جو فادر تھے وہ اٹھے اور سیدھے وضو کر کے مسجد کی طرف چلے گئے. جب وہ مسجد پہنچے نماز وغیرہ پڑھی تو ان کی امام صاحب سے ملاقات ہوئی. وہ جو امام صاحب تھے ان کو انہوں نے سارا کا سارا واقعہ بتایا اور یہ پورا واقعہ سننے کے بعد وہ جو امام صاحب تھے انہوں نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کی جو مخلوقات ہیں وہ گزر رہی ہوتی ہیں اور ان کو جہاں تھوڑا سا بھی اسپیس نظر آتا ہے تو وہاں پہ قیام کرتی ہیں یا اپنی پریزنس شو کرتی ہیں. اور یقیناً یہ جو عورت یا یہ جو چڑیل آپ کے گھر میں رات میں آئی تھی اس کو یہاں آنے کی کوئی نہ کوئی وجہ نظر آئی ہوگی, کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوگی, کوئی نہ کوئی ناپاکی ہوگی یا کوئی نہ کوئی ایسا دین سے دوری کا معاملہ ہوگا جس کی وجہ سے آئی تھی. لہٰذا اب کے بعد آپ کوشش کریے گا اپنے گھر کو پاک صاف رکھیں, یہاں پہ تلاوت لگائیں, تلاوت سنیں بلکہ تلاوت کریں. یہ سن کے جو ان کے فادر تھے انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, آئندہ ہم اس چیز کا خیال رکھیں گے. ان کے فادر نے ایسے ہی کیا کہ اب وہ روزانہ جب صبح اٹھا کرتے تھے اس وقت خاص طور پہ سورہ بقرہ لگا دیا کرتے تھے. اس کے بعد رات میں مغرب کے بعد یہ چھت پہ آتے تھے اور وہاں جا کے بھی کوشش کرتے تھے کہ سورہ بقرہ یا کوئی بھی سورت جو ہے وہ پلے کر دیں. اور اس کے بعد یہ بتاتے ہیں کہ آہستہ آہستہ کر کے حالات بہتر سے بہتر ہوتے چلے گئے اور وہ جو عورت یا چڑیل جو ان کے فادر کو نظر آئی تھی یا ان کے سامنے آ کے بیٹھ گئی تھی وہ اس کے بعد کبھی بھی نظر نہیں آئی. شاید آج کی جو دوسری سٹوری ہے یہ ایاز صاحب نے بھیجی ہے اور ایاز صاحب بتاتے ہیں کہ ان کا جو بیسکلی تعلق ہے وہ مووی میکنگ جو ہوتی ہے اس شعبے سے تعلق ہے. یہ مووی میکنگ میں کیوں آئے اس کی ایک بہت بڑی ہسٹری ہے. اور یہ بتاتے ہیں کہ شروع میں جب یہ بڑے ہو رہے تھے یعنی کہ ٹین ایج میں داخل ہوئے تھے تو ان کے جو بڑے ماموں تھے وہ مووی میکنگ وغیرہ کیا کرتے تھے اور ان کا کام جو تھا وہ دن رات چلتا چلا جا رہا تھا, آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا اور وہ خوب پیسے کماتے تھے اس سے. اب یہ اپنے ماموں کو جب دیکھا کرتے تھے تو یہ بھی سوچتے تھے کہ میں بھی یہ کام سیکھ لوں اور جب مجھے یہ کام آ جائے گا تو میں بھی بہت سارے پیسے کماؤں گا جیسے میرے ماموں کماتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے ماموں سے ضد کرنا شروع کر دی کہ بھائی میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں, مجھے بھی یہ کام سیکھنا ہے اور میں بھی آپ کی طرح پیسے کمانا چاہتا ہوں, آپ کی طرح جیسا آپ کا لیونگ اسٹائل ہے ویسے ہی میں بھی چاہتا ہوں کہ میرا بھی لیونگ اسٹائل ہو. پہلے جو ان کے ماموں تھے ان کو منع کرتے رہے کہ تمہارے بس کا کام نہیں ہے کیونکہ اس میں پوری رات نکل جاتی ہے اور بہت زیادہ محنت والا کام ہے. لیکن جب یہ زیادہ تر ان سے ضد کرنے لگے اور بار بار اصرار کرنے لگے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے تو ان کے ماموں نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے اگر تم یہ کام کرنا چاہتے ہو تو تم میرے ساتھ چلنا شروع کرو. اب یہ بتاتے ہیں کہ ماموں نے ان کو پھر جو مختلف پروگرام وغیرہ ہوا کرتے تھے اس میں لے آنا شروع کیا. تو اسی طرح بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ پروگرام تھا اور یہ جو پروگرام تھا یہ بلوچ کالونی کا جو پل ہے اس پل کے قریب کوئی شادی ہال موجود ہے تو اس شادی ہال میں یہ پروگرام تھا. خیر یہ وہاں پہ ان کے ساتھ گئے ماموں کے ساتھ
اور ان کو ہمیشہ 2-3 گھنٹے پہلے پہنچنا ہوتا تھا، اور اس کے بعد جو ہے رخصتی وغیرہ جب ہو جاتی تھی تو اس کے بعد بھی 1-1.5 گھنٹہ رکنا ہوتا تھا۔ خیر یہ بتاتے ہیں کہ یہ ماموں کے ساتھ کام کر رہے تھے تو ایک دم ان کو ایسا لگا جیسے متلی سی ہو رہی ہے، یا طبیعت بھاری بھاری سی ہو رہی ہے، یا ان کو جیسے وامٹ ہونے والی ہے۔ تو انہوں نے اپنے ماموں سے کہا کہ میری طبیعت کچھ بوجھل بوجھل سی ہو رہی ہے، میرا دل نہیں لگ رہا، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں باہر سے ہو کے آ جاؤں۔ ان کے ماموں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم میری بائک کی چابی لو اور باہر کا ایک چکر لگا کے آ جاؤ۔ اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ متلی جیسا ہو رہا ہے تو باہر جاؤ، کولڈ ڈرنک پی لو، انشاءاللہ تمہاری طبیعت بہتر ہو جائے گی، اور جیسے ہی تمہیں لگے تمہاری طبیعت بہتر ہو گئی ہے تو واپس آ جانا۔ اب انہوں نے اپنے ماموں کی بائک کی چابی لی، بائک اسٹارٹ ماری، اور اس کے بعد میں نے جو اپنی گاڑی تھی اس کو شارع فیصل کے اوپر ہی چلانا شروع کر دیا۔ یہ بتاتے ہیں کہ میں سروس روڈ پہ چلا رہا تھا گاڑی کو، اور میرا جو فوکس تھا بس یہ تھا کہ کہیں مجھے پان کی دکان یا کیبن نظر آ جائے، اور جیسے ہی مجھے کیبن نظر آئے گا تو وہاں رک کے میں کولڈ ڈرنک وغیرہ پی لوں گا۔ اچھا، شارع فیصل پہ 90% جو آفیسز ہوتے ہیں نا وہ مغرب تک ہوا کرتے ہیں، اس کے بعد کال سینٹرز وغیرہ ہوتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ مغرب کے بعد شارع فیصل پہ جائیں تو وہ جتنا بھی کمرشل ایریا ہے لیفٹ اور رائٹ سائڈ پہ، تو اس کا جو بھی سروس روڈ ہے وہ آپ کو ویران نظر آئے گا۔ بظاہر ایسا لگے گا سارے کے سارے آفس بند ہیں اور عرصہ دراز سے بند ہیں، اور کہیں کہیں رونق بھی نظر آئے گی جیسے کال سینٹرز وغیرہ جہاں پہ بنے ہوئے ہیں۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ میں سروس روڈ پہ تھا تو بزنس ایونیو آنے والا تھا، تو وہ والا جو روڈ ہے وہ ویسے ہی دن میں بھی اتنا خاص رش نہیں ہوتا وہاں پہ۔ خیر یہ جیسے ہی وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ سامنے دور ایک کیبن نظر آ رہا ہے، لیکن اس کیبن سے پہلے انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے یا ایک لڑکی ہے جو بڑا تیار ہو کے سج سور کے کھڑی ہوئی ہے، اور بظاہر ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ کسی شادی میں سے آ رہی ہے یا شادی میں جا رہی ہے یا کسی کا ویٹ کر رہی ہے۔ خیر یہ بتاتے ہیں کہ کیبن سے پہلے جب میں اس عورت کے قریب پہنچا تو اس عورت نے مجھے ایک دم سے اشارہ کیا، اور جیسے ہی اس عورت نے مجھے اشارہ کیا تو بظاہر ایسا لگا جیسے وہ مجھ سے لفٹ مانگنا چاہتی ہو۔ رات کا یہ پہر تھا، تقریباً 11-11:30 کا ٹائم تھا۔ یہ جو عورت تھی اس نے بلیک کلر کی ساڑی پہنی ہوئی تھی، اور میں بڑا حیران تھا کہ میں بہت معمولی سی شکل و صورت کا حامل ہوں، اس عورت نے آخر مجھے رکنے کا اشارہ کیوں کیا ہے؟ خیر جب میں نے اپنی جو بائک تھی وہ روکی اور اس کی طرف پلٹ کے دیکھا تو وہ جو عورت تھی وہ کہنے لگی کہ مجھے FTC برج تک جانا ہے، اگر آپ برا نہ مانیں مجھے وہاں تک چھوڑ سکتے ہیں۔ میں بڑا حیران تھا کیونکہ وہاں سے FTC کافی دور ہے، اور میں ایک کشمکش کا شکار تھا۔ میری طبیعت بھی عجیب ہو رہی تھی، لیکن ایک چیز تھی کہ میں نے اپنے ماموں سے اجازت لی ہوئی تھی، اور اگر میں اس عورت کو وہاں پہ چھوڑ بھی دیتا تو مجھے نہیں لگتا کہ میرے ماموں مجھے ڈانٹنے والے تھے یا غصہ کرنے والے تھے۔ لہٰذا میں نے اپنی بائک پہ اس کو بیٹھنے کا اشارہ کیا، یعنی کہ میں ایگریڈ تھا کہ میں اس کو FTC تک چھوڑ دوں گا۔ یہ بتاتے ہیں کہ جیسے ہی وہ عورت میری بائک پہ آ کے بیٹھی تو اس نے اپنا جو ہاتھ تھا میرے کندھوں پہ رکھا، اور جیسے ہی اس نے اپنا ہاتھ میرے کندھے پہ رکھا تو مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے برف یا اس کا ڈیلا میرے کندھوں پہ رکھ دیا ہے۔ اب میں شرما حضوری کے عالم میں اس کو کچھ کہہ بھی نہیں پا رہا تھا، حالانکہ مجھے پراپر طور پہ احساس تھا کہ اتنا شدید ٹھنڈا ہاتھ کسی انسان کا نہیں ہو سکتا۔ بہرحال یہ بتاتے ہیں کہ مسلسل مجھے ٹھنڈ کا سا احساس ہونے لگا۔ میں نے آہستہ آہستہ کر کے بائک جو ہے وہ تیز کرنا شروع کی، اور جب میں بہت تیزی سے بائک چلانے لگا تو مجھے ایک دم سے محسوس ہونا شروع ہوا جیسے وہ جو عورت ہے وہ میرے مزید قریب ہوتی چلی آ رہی ہے۔ اب اس کے جسم سے میرا جسم ٹچ ہو رہا تھا، لیکن ایک عجیب بات یہ تھی کہ اس کا ہاتھ تو بہت ٹھنڈا تھا، لیکن اس کا جو باقی جسم جو مجھ سے ٹچ ہو رہا تھا بظاہر ایسا لگ رہا تھا جیسے اس میں آگ لگی ہوئی ہے، یعنی ایک عجیب سی ٹھنڈ اور گرمی کا احساس تھا، اور یہ جو احساس تھا یہ اس کے پیچھے بیٹھنے کے بعد شروع ہوا تھا۔ بہرحال یہ بتاتے ہیں کہ میں نے جتنا تیز ہو سکتا تھا گاڑی چلانا شروع کی، اور میں نے سروس روڈ پہ ہی گاڑی رکھی۔ اسی دورانیے میں مجھے محسوس ہونا شروع ہوا جیسے کہ جو میری بائک ہے اس پہ وزن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ پہلے بائک میری اسموتھ چل رہی تھی، لیکن اب ایسا لگ رہا ہے جیسے آہستہ آہستہ کر کے بائک سلو ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اس پہ ایک کے بجائے 2 3 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ خیر کافی دیر تک میں آبزرو کرتا رہا، اور جب مجھے ایسا لگنے لگا میری بائک بند ہونے والی ہے تو میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، اور جیسے ہی میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی تو وہ جو عورت تھی یا وہ جو لڑکی تھی جو میرے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی اس نے باقاعدہ اپنے جو ناخن تھے یا انگلیاں تھیں میرے کندھوں پہ چبانا شروع کر دیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے آیت الکرسی پڑھنے سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے۔ خیر میں نے اور زور سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی۔ جتنی زور سے میں آیت الکرسی پڑھ رہا تھا اتنی زور سے وہ اپنے ناخن یا انگلیاں میرے کندھوں پہ چبا رہی تھی۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ جیسے ہی میری آیت الکرسی مکمل ہوئی تو ایک دم سے ایسا لگا جو میرے پیچھے بیٹھا تھا یا بیٹھی تھی وہ ایک دم غائب ہو چکی ہے، یا ایک دم سے جو وزن میری بائک پہ موجود تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ سامنے مجھے دور ایک روشنی نظر آئی، وہاں پہ ایک گارڈ بیٹھا ہوا تھا۔ وہاں جا کے میں نے جب بائک روکی اور پلٹ کے دیکھا تو میری بائک پہ نہ کوئی عورت موجود تھی، نہ کسی عورت کا نام و نشان تھا۔
خیر میرا جو کندھا تھا جہاں پہ اس عورت نے ہاتھ رکھا تھا وہاں سے باقاعدہ خون رس رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کسی نے کٹ مارے ہیں یا اپنے ناخن چبائیں۔ اب جب میں نے یہ حالت دیکھی تو میں بہت بری طرح ڈر چکا تھا کیونکہ مسلسل میرے کندھوں سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ جو بیچارہ گارڈ سامنے بیٹھا ہوا تھا وہ میری ہیلپ کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ اس نے بھی جب میرے کندھے کو دیکھا تو وہ بھی کہنے لگا بھائی کس نے کاٹا ہے؟ میں نے اس کو پورا واقعہ بتایا تو وہ یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ کسی کتے نے یا کسی اس طرح کے جانور نے آپ کے کندھے پہ باقاعدہ اپنے دانت گڑائے ہیں۔ خیر وہ جو گارڈ تھا اس بیچارے نے میری اتنی ہیلپ کی کہ وہ مجھے اپنے آفس میں لے کے چلا گیا۔ وہاں پہ آلریڈی 3-4 لوگ موجود تھے اور انہوں نے جب میری یہ حالت دیکھی تو وہ مجھے قریبی اسپتال لے کے چلے گئے۔ اب یہ بتاتے ہیں جب میں قریبی اسپتال پہنچا تو وہ جو ڈاکٹر تھے یا وہاں پہ جتنے بھی لوگ موجود تھے وہ سارے کے سارے لوگ میری حالت دیکھ کے پریشان تھے اور ان میں سے کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا جو میری بات کا یقین کرتا۔ میں سب کو جو واقعہ بتا رہا تھا سب کہہ رہے تھے ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کو باقاعدہ کسی کتے نے کندھے پہ کاٹا ہے۔ خیر اسی دورانیے میں جو میرے ماموں تھے ان کو یہ سارا واقعہ پتہ چل چکا تھا۔ وہ شادی سے فری ہو کے بیچارے رکشہ ٹیکسی پکڑ کے جیسے تیسے اسپتال میں پہنچے اور جب وہ اسپتال میں آئے تو میں نے ان کو سارا کا سارا واقعہ بتایا۔ یہاں سے جو بھی اسپتال کی فارمیلٹیز تھیں وہ ہم نے ساری کی ساری پوری کی اور اس کے بعد ہم گھر چلے گئے۔ یہ بتاتے جب ہم گھر گئے تو اس وقت جا کے میری جو طبیعت تھی وہ مزید خراب ہو چکی تھی اور بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ مجھے شدید بخار ہو چکا ہے۔ میں مسلسل کوشش کر رہا تھا کہ مجھے نیند آ سکے لیکن مجھے کسی بھی صورت سکون نہیں مل رہا تھا۔ حالانکہ ڈاکٹر نے مجھے بہت ساری دوائیاں دی تھیں، پین کلر دی تھی، سکون کی دوا دی تھی، لیکن یہ سب کھانے کے باوجود بھی مجھے کسی بھی قسم کا سکون نہیں مل رہا تھا۔ یہ بتاتے ہیں کہ پوری رات میں کروٹیں بدلتا رہا، بڑی تکلیف میں نے پوری رات گزاری اور جیسے تیسے کر کے رات گزری۔ جب صبح میں اٹھا تو اس وقت بھی مجھے شدید بخار تھا اور میرے جتنے بھی قریبی عزیز و اقارب تھے وہ سارے جمع ہو چکے تھے۔ ان میں سے ایک صاحب تھے جو صاحب شعور تھے، انہوں نے کہا کہ جو بھی یہ واقعہ بچہ بتا رہا ہے اس پہ ہمیں یقین کرنا چاہیے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو کسی عامل کو یا عالم دین کو دکھائیں۔ ان کی یہ بات سن کے بڑی مشکل سے لوگ راضی ہوئے اور میرے جو گھر والے تھے وہ پھر مجھے قریبی جو بابا موجود تھے ان کے پاس لے کے گئے۔ اب یہ جو صاحب تھے یا عامل تھے یا بابا تھے انہوں نے مکمل طور پہ میرا معائنہ کیا، میری جو چوٹ تھی یا میرا جو زخم تھا اس کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد وہ کہنے لگے کہ یہ بچہ جو ہے بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، اس کی رات میں جس سے ملاقات ہوئی تھی وہ کسی نارمل عورت سے یا کسی نارمل انسان سے نہیں ہوئی تھی، اس کی رات میں بیسیکلی ایک چڑیل سے یا اس طرح کی مخلوق سے ملاقات ہوئی تھی۔ اگر یہ بچہ اس وقت آیت الکرسی نہ پڑھتا تو وہ جو عورت تھی یا وہ جو چڑیل تھی وہ آہستہ آہستہ کر کے اس کا خون پی رہی تھی اور یہ ہو سکتا ہے کہ پورا کا پورا خون اس کا پی جاتی۔ خیر یہ ساری باتیں سن کے ان کے گھر والے سارے جاننے والے بہت حیران تھے اور وہ جو بابا تھے انہوں نے ان کو کہا کہ جب تک اس کا یہ زخم نہیں بھر جاتا اس کی جان خطرے میں ہے۔ وہ جو عورت ہے یا وہ جو چڑیل ہے یا وہ جو بھی مخلوق ہے وہ اس سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرے گی اور وہ اس کو مزید نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گی۔ لہٰذا ہمیں سب سے پہلے کوشش کرنی ہے کہ اس کا میڈیکل جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بھی کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو کچھ چیزیں لکھ کے دے رہا ہوں، یہ چیزیں آپ لے کے آ جائیں۔ جب آپ یہ چیزیں لے کے آ جائیں گے تو اس کا میں کچھ بنا کے دوں گا، وہ آپ نے اس کے زخم کی جگہ پہ لگانا ہے اور لگانے سے پہلے اور اس کے بعد کچھ آیت بتا رہا ہوں وہ پڑھنی ہے۔ اب یہ بتاتے ہیں جو بھی ان بابا نے ہدایت وغیرہ دی تھیں ان ہدایت کے مطابق میرے گھر والوں نے عمل کرنا شروع کیا اور تقریباً 6 سے 7 مہینے کے اندر جا کے وہ جو میرا زخم تھا یا وہ جو میرا نشان تھا وہ مکمل طور پہ صحیح ہوا۔ اور جب تک مجھے وہ زخم رہا یا چوٹ کا نشان رہا مجھے مسلسل برے خواب آیا کرتے تھے اور ان خوابوں میں وہی لڑکی یا وہی عورت آیا کرتی تھی اور وہ مجھے کہتی تھی کہ تمہارا جو خون ہے وہ میرے منہ کو لگ چکا ہے، میں دوبارہ آؤں گی اور دوبارہ مزید خون پیوں گی۔ اور جیسے ہی وہ میرے قریب آنے کی کوشش کرتی تھی تو میری آنکھ کھل جایا کرتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اکثر ایسا ہوتا مجھے رات میں محسوس ہوتا جیسے میرے کمرے میں کوئی موجود ہے، کوئی واک کر رہا ہے یا کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ لیکن یہ بتاتے ہیں جو بھی آیت وغیرہ ان کے بابا نے ان کو بتائی تھی وہ آیت وغیرہ مسلسل پڑھتے رہے۔ آہستہ آہستہ کر کے ان کی جو طبیعت تھی وہ بہتر ہوتی چلی گئی اور وہ جو عورت تھی یا وہ جو چڑیل تھی وہ ان کے خوابوں میں، ان کے کمرے میں یا ان کی زندگی میں مزید نہیں آئی۔ تو گائز میں امید کرتا ہوں جو اسٹوریز میں نے آپ سے شیئر کی تھیں آپ کو اسٹوریز پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو یہ اسٹوریز پسند آئی ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، دعا لازمی کریں کہ اللہ ہم سب کو صحت دے، کامیابی دے، زندگی دے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔